सवाल ये है कि या तो नैब चलेगा या फिर इकॉनमी चलेगी। वो तरामीम हुकूमत के सामने रखी कि हम ये समझते हैं कि नैब की हर सेक्शन में ये तरमीम होनी चाहिए। सुन लें, अगर ये फैसला होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब में पेश होते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान अकेले पेश नहीं होंगे। 30 लाख कारकुनान मौलाना के साथ नैब के दफ्तर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। लाहौर जलसे के बाद पीटीआईएम की तहरीक का जोश और खरोश कुछ फीका पड़ चुका है। हुकूमत इस सारी तहरीक को एनआरओ ना मिलने का नतीजा करार दे रही है और ये भी दावा कर रही है कि अपोजिशन ने नैब कवानीन में तरमीम की आड़ में एनआरओ मांगा था, जो क्योंकि हुकूमत ने नहीं दिया, उसके बाद मायूस होकर अपोजिशन ने सारे निज़ाम को ही ख़त्म करने के लिए तहरीक चलाई। 1 पॉइंट एजेंडा आपको नजर आता है, जो प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम डे 1 कह ही ये रहे थे कि एनआरओ का मसला है, एनआरओ नहीं देना। अब जो हमारे पास कुछ इतलात हैं उनके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा को ये हिदायत की है कि वो कौम को बताएं कि किस तरह नैब कवानीन में तरमीम के ज़रिए अपोजिशन नैब को बेख्तियार बनाना चाहती थी। ये अपने जो पॉइंट है उनका इस बात पर कि जो तरमीम थी नैब की वो एक किस्म का एनआरओ थी। आपने देखा कुछ दिन पहले सेनेटर फैसल जावेद हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उनसे जब सवाल हुआ उन्होंने भी ये बात की और जिससे भी आप सवाल पूछें सो इसके ऊपर डट गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा है कि अब हम आपको ये बताएंगे कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिटन फॉर्म में है ये बात कि अपोजिशन का काम ये था, ये उनका मकसद ये था कि मुकदमात को ये डाइल्यूट किया जाए या खत्म कर दिया जाए। कल इस हवाले से वज़ीर इत्तला शबली फराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी तफसील से उन्होंने ये बताया था कि किस तरह अपोजिशन की पेश की गई जो तरमीम है, यानी जो अमेंडमेंट्स हैं, वो सारी अमेंडमेंट्स मैं आपको भी दिखाऊंगी। उनका मौकफ ये है कि दरअसल ये एनआरओ थी, ये एनआरओ मांगा जा रहा था और हुकूमत इसको जो है बिल्कुल मुस्तरद कर चुकी है। लेट्स वॉच द इंफॉर्मेशन। 2 साल तक आप सोए रहे बिकॉज आपको उम्मीद थी कि आपको ये एनआरओ मिल जाएगा। जब वो नहीं मिला तो इन्होंने ये जलसे जलूस कर दिए कि ये वो लोग हैं जो हर कीमत पे दोबारा इक्तदार में आना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो इदारों को मानते ही नहीं, जो इनके खिलाफ फैसले करे। वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन की तरमीम के हवाले से कहा कि अपोजिशन ने नैब की 38 शिकों में से 34 शिकों पर तरमीम पेश की और वो जो तरमीम है वो क्या है। पहली तब्दीली अपोजिशन ने कही कि नैब के कानून की अलमदारी 1999 से की जाए। इसका असल मकसद जो नजर आता है या असल फायदा जो उनके मुताबिक होता है चौधरी शुगर मिल केस वालों को, अगर होगा फायदा तो उनके 1999 तक बनाए गए गैर कानूनी असासे ऑटोमेटिकली कानूनी हो जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग को भी बतौर जुर्म निकालने का मुतालबा किया गया। अगर ऐसा हो जाता तो उससे शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर अपने केसेस से फायदा उठा सकते हैं। अपोजिशन की तरमीम थी कि 1 अरब रुपए से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई ही नहीं करेगा। इस तरमीम से जिनके केसेस 1 अरब से कम करप्शन के हैं इनको ऑटोमेटिकली छूट मिल जाती है। अपोजिशन की तरमीम थी कि नैब 2015 से पहले के करप्शन केसेस की तहकीकात ही नहीं करेगा। इस तरमीम से पीपल्स पार्टी और नून लीग को बहुत सारे मामलात में छूट मिल जाती है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक एक शिक बेनामी के मुतालिक थी। अपोजिशन ने कहा बच्चों और अहलिया को बाहर निकाला जाए। एक तरमीम थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म ना आए ना अहली नहीं हो सकती, मतलब मुकदमे को 10-20 साल तक चलाते रहें, जब तक फैसला ना हो ना अहल नहीं किया जा सकता। अदालत से ना अहली कुछ केसेस में ताहयात और कुछ में 10 साल होती है। कहा गया कि अदालत से नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी जाए, यानी ये मामला भी आप समझ सकते हैं कि कहां कहां मदद हो सकती है। आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत हुकूमत के इस इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद करती हुई नजर आई। अगेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुहसिन हसन राजा वहां पे मौजूद थे, साथ ही साथ मरियम औरंगजेब भी थी। क्या कहा उन्होंने, उनको भी सुनिए। बात शुरू हुई और ये इल्जाम तराशी शुरू हुई क्योंकि वो सिर्फ एनआरओ देना चाहते थे। 2013 से 2018 तक के दरमियान जिन लोगों ने केपीके में एक पीटीआई की हुकूमती करप्शन की, बीआरटी मंसूबा इससे बेनिफिशरी है।
اگر یہ قانون منظور ہو جاتا ہے، آج بھی یہ بل فروغ نسیم صاحب جو ہیں اس کو پرسو کر رہے ہیں، قائمہ کمیٹی میں یہ موجود ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ہم نے لاسٹ کمیٹی میٹنگ میں فروغ نسیم صاحب کو کہا تھا کہ ہم نے نہ اس بل کو آپ ہماری طرف سے باہر پھینک دیں، ہم اس بل کی بالکل حمایت نہیں کرتے، حکومت جانے اور حکومت کا NRO جانے۔ اس وقت اپوزیشن کے کئی اہم رہنماؤں کے خلاف نیب مقدمات زیر سماعت ہیں۔ اپوزیشن نیب کو ملک معیشت کا جو معیشت ہے اس کا قاتل بھی قرار دیتی ہے اور نیب کے ادارے کے خاتمے کے لیے بار بار آواز بلند کر رہی ہے۔ اس وقت کون کون سے اپوزیشن اور حکومتی رہنماؤں کے خلاف نیب کے زیر سماعت ہیں اور کن میں تحقیقات جاری ہیں، اگر ان پہ ایک نظر ڈالیں۔ لیٹس ہیو اے لک۔ سابق صدر زرداری اور فریال تالپور کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں ریفرنس دائر ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں پر ریفرنس دائر ہے۔ سندھ اسمبلی کے سپیکر آغا سراج درانی کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثات میں جو فرد جرم ہے وہ عائد ہو چکی ہے۔ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ، رمضان شوگر مل اور آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس کیس دائر ہو چکا ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے خلاف LNG ریفرنس کیس دائر ہو چکا ہے۔ حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر مل کیس میں ریفرنس دائر ہو چکا ہے، جبکہ منی لانڈرنگ اور زائد اثاثات کیس میں تحقیقات جاری ہیں۔ اس سارے معاملے میں جو مختلف آپ کو ایک اور تحفے میں ملی گاڑیاں سستے داموں خریدنے پر سابق صدر زرداری نواز شریف یوسف رضا گیلانی کے خلاف ریفرنسز دائر ہیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پاکستان میں مبینہ کرپشن کا ریفرنس بھی زیر سماعت ہے۔ دین کمز خواجہ سعد رفیق، بڑا رپورٹڈ کیس تھا سلمان رفیق کے ساتھ، ان کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی میں مبینہ کرپشن پر ریفرنس دائر ہے۔ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کے خلاف مبینہ کرپشن پر نیب تحقیقات جاری ہیں۔ احسن اقبال کے خلاف نارووال سپورٹ سٹی میں کرپشن مبینہ کرپشن کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کے خلاف معلم جبہ اراضی اور سکینڈل میں تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، سینیٹر محسن وزیر اور صوبائی وزیر عاطف خان کے خلاف بھی معلم جبہ سکینڈل میں تحقیقات جاری ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما علیم خان کے خلاف ان کی آمدن سے زائد اثاثات تقریباً کئی ارب اور 14 کروڑ مالیت کے زائد اثاثات کا ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی آمدن سے زیادہ اثاثات پر فی الحال تحقیقات ہو رہی ہیں، مگر کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ یہ ایک ہم نے آپ کو آؤٹ لک دیا ہے، ایک آپ کو بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ کیا کیا کر رہا ہے نیب۔ اب یہ فیصلہ یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیں، بند کر دیں، یا کوئی ایسا طریقہ کار ہو جس سے بہتر طور پر اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے، اور جو ایک پریشر ٹیکٹک ہے، یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میرا اوپینین یہ ہے کہ پریشر ضرور بلڈ رکھتا ہے نیب، مگر جہاں جہاں خرابیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنا بھی یقیناً ان سب کا ہی کام ہے۔ مگر یہ جو ترمیم پیش کی گئی ہیں، ان ترمیم سے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں یا مزید بگڑتے ہیں۔ We will take a break and we will be right back. ویلکم بیک۔ نیب کی ترمیم، ان کا فائدہ کیا تھا؟ شہزادہ رضا صاحبہ، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ NRO مانگا یا نہیں مانگا، یہ ترمیم NRO تھی کہ نہیں، یہ آپ لوگوں کی سیاسی ڈیبیٹ ہے، مگر آپ ان ترمیم پر آ جائیں جو وہاں پہ پیش ہوئی ہیں، ان رائٹنگ ہے۔ جب یہ ترمیم کی تجویز دی جاتی ہے کہ احتساب عدالتوں کو ختم کر دیا جائے اور نیب عہدیدار میڈیا سے بات نہ کریں، اس کا کس طریقے سے آپ سمجھتی ہیں فائدہ ہوتا ہے کیس کے حوالے سے؟ کیا مجرم کو پکڑنے میں یا ملزم کو مجرم ثابت کرنے میں مدد ہوتی ہے، یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ اچھا، سب سے پہلے تو فریحہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں شامل کیا۔ حکومت ایک قانون لے کر آئی یا مختلف قوانین لے کر آئی، اور اس میں اپوزیشن کا رائٹ ہے کہ وہ اس میں امینڈمنٹ دے۔ ہم نے جو ہے یہ دیکھا ہے کہ جو پچھلے حالات رہے ملک میں، اس میں سیاسی انتقام لیے گئے۔ ایک شخص 11.5 سال جیل میں رہا،
اس کی زبان کاٹی گئی، اس پہ وہ مقدمے چلے جس میں ایک بلیک پرنس پہ مقدمہ ہے جو کہ باہر نہیں چلا، کہ انہوں نے کہا یہ شخص پہلے بھی اس طرح سے بند ہو چکا ہے اور آصف زرداری کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اس ملک میں چلا، اور اس کے بعد سب نے دیکھا کہ ہر طرح سے کیسے سے بری ہوئے، اور پھر صدر پاکستان کے اس سے کیا پاکستان فائدہ ہوگا کہ احتساب عدالتیں بند ہو جائیں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ احتساب عدالتیں کسی کو بری نہیں لگتی، لیکن نیب پہ جو احتساب ہے جو پرویز مشرف نے بنایا، اس کے لیے تو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، آرم ٹوئسٹنگ ہے، تو اس کو کس نے صحیح کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب ہماری حکومت تھی تو ہم 344 کے ایوان میں 126 سے ہم نہیں کر سکے، ہم نے بہت چاہا، آج پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہا، کل کسی اور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو آج بھی وہی کیسز ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے، اور آج اس سے زیادہ برے حالات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے 11.5 سال جیل میں رکھا بغیر کسی عدالت سزا بند کے۔ کرنے سے کیا کورٹ پہ زیادہ پریشر نہیں پڑ جائے گا جو پہلے ہی اوور لوڈڈ ہے؟ تو اس ترمیم کا فائدہ کیا ہے؟ میں تو سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ترمیم آپ لوگوں نے پیش کی، اس سے فائدہ کیا ہونا تھا؟ یہ جو نیب ہے یہ ویسے بھی اقوام متحدہ کے چارٹر سے جو ہے یہ مطابقت نہیں رکھتا، یہ پاکستان کے آئین کے شقوں سے متصادم ہے، اور اگر ایف آئی اے بھی ہے، نیب بھی ہے، کورٹس بھی ہیں، تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ دیکھیے کہ کیا حال ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو ایک ادارہ ایف آئی اے ہے، جو آپ کے ہاں کورٹس ہیں، ان کو بہتر کیا جائے، کیونکہ نیب جو ہے اس کے لیے اب ہم نہیں تو سپریم کورٹ کا گلا آپ کیسے دبائیں گے؟ سپریم کورٹ کو کون سا این آر او چاہیے جو وہ مستقل نیب کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ تو جو کام ہمارا ہے وہ ہم نے سمجھا کہ ہم نے یہ شکایت پیش کی، جہاں تک ان کی یہ دلیل ہے، جہاں تک ان کی یہ دلیل، آج کی یہ بحث رکھنا ہی نہیں چاہ رہی شہلا صاحبہ، پلیز ڈیو ریسپیکٹ، میری آج کی بحث یہ ہے ہی نہیں کہ یہ این آر او ہے کہ نہیں، اس میں بہت لڑائی ہے اور کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ میں تو یہ ترمیم دیکھنا چاہتی ہوں جو آپ لوگوں نے پیش کی ہیں، کچھ سوچ سمجھ کے پیش کی ہیں، ان ترمیم سے کیا فائدہ ہونے جا رہا تھا عوام کو اور لوگوں کو۔ سو یہ ایک ترمیم میں نے آپ سے پوچھی، آپ مجھے اجازت دیں میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں۔ مائزہ امین صاحبہ، آپ کی پارٹی کی طرف سے ترمیم آئی کہ جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اداروں کو الجھا کر حکومت کو کچھ نہیں ملے گا، حکومت کو کام کرنا چاہیے، حکومت اپنی نااہلی کو ان ترمیمات کی بیس بنا کر اپوزیشن کو الجھا رہی ہے۔ ٹھیک ہے مائزہ امین صاحبہ، آپ لوگ کی طرف ترمیم آئی کہ جو نااہل ہوا ہے 10 سال کے لیے اس کو 5 سال کر دیا جائے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے، وہ نااہل ہوا ہے اس وجہ سے، تو 5 سال بعد آپ نے کس سائنس کے تھرو یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کے لیے 5 سال کافی ہیں۔ رحیم فریہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو۔ آپ ایک سیزن جرنلسٹ ہیں، آپ بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک کرمنل بھی ہوتا ہے تو وہ اگر ایک سیریس کرمنل بھی ہوتا ہے اس کو 20 سال کی سزا ہوتی ہے، اگر میکسیمم یا لائف سینٹنس ہوتی ہے، تو وہ بھی جو ہے اس کو اگر وہ بچ جائے اس کو چھوڑا جاتا ہے، اور وہ جب سزا کاٹ لیتا ہے تو پھر اس کو جو obviously he goes back to his normal life۔ تو اگر یہ ترامیم ہے اور 5 سال کا یہ ہے ایشو، تو 5 سال میں یہ ہو جائے گا کہ ایک بندہ جو ہے obviously جس کی غلطی ہے اس نے اپنی سزا کاٹ لی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو واپس جو ہے اپنا نارمل لائف جو ہے یا نارمل جو اس کا پروفیشن ہے اس کو جاری رکھنے کی اجازت دینی چاہیے۔ سو بیسکلی آپ نے تو یہ بات کھل کر مان لی ہے کہ اس میں یہ سچ بات ہے کہ آپ کی جماعت میں کچھ لوگ ہیں جو نااہل ہوئے ہیں، ان کو فائدہ ہوگا اس ترمیم سے، ان کو سوچ کر یہ ترمیم پیش کی گئی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ایک میں بات کر رہی ہوں یا میں بات کر رہی ہوں، وہ تو بہت بڑا ہے انجسٹس، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر اس کا نیب کی ترمیم سے اس وقت کوئی لنک ہے نہیں، تو ہم اس سے بات کر لیں گے، میں بات کر بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ جی نمائزہ صاحب بات مکمل کریں۔ دیکھیں میں بات
میں بات یا آپ نے کرنی ہے شیلا صاحبہ نے کیجئے معزز صاحبہ کہ 10 سال سے 5 سال کی ترمیم پیش کی آپ نے اس نیب کے لیے جس میں شدید مسائل ہے اس مسئلے سے نیب ٹھیک کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ نیب کو اگر ایک ایسا ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا گیا ہے جس کی ریپوٹیشن جو ہے اور پرسیپشن یہ بن گئی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز ہوتا ہے فل سٹاپ، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ نااہلی میں جو ہے اس کو لائف نااہلی ہوتی ہے 10 سال سے 5 سال میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ میں سمجھتی ہوں کہ 5 سال جو ہے وہ کافی ہوتے ہیں کسی کو لیکن this is my opinion but میرا پوائنٹ یہ ہے coming back to my point بات یہ ہے دیکھیں آج ہم نیب کورٹ میں تھے ہم نیب کورٹ میں گئے، ہم نے دیکھا کہ میاں شہباز شریف صاحب کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کی رپورٹس جو ہے میڈیکل رپورٹس نہیں دی جا رہی، ان کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، ڈیلیبریٹلی ڈیلے کیا جا رہا ہے، وہ جو ہیں ان کو آپ کو پتہ ہے سروائکل کا ایشو ہے اور وہ ان کو بختر بند گاڑی میں ایک منٹ مجھے لیٹ می کمپلیٹ فریہ بختر بند کی بات پوری کر دیں کہ یہ ترمیم ہم نے نواز شریف کے لیے بنائی ہے، یہ تو آپ یہ بات کریے معزز صاحبہ۔ لیٹ می کمپلیٹ بختر بند گاڑی میں آپ ان کو لے کے آ رہے ہیں وداؤٹ اینی ریزن کہ وہ اتنے وہ کون سے کرمنل ہیں یا وہ پروو ہو گیا کہ وہ کرمنل ہیں، تو آپ ان کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اور ان کی پورا ان کو جو ہے وہ جانے بھی نہیں دے رہے ادھر ہاسپٹل میں پورا چیک اپ کرنے کے لیے، ان کا کمپلیٹ چیک اپ کے لیے۔ تو یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس میں اور وہ اس پہ بات بھی نہیں کرتے، یہ کورٹ نے نیب کورٹ نے بات کی اور فورس کیا کہ ان کو کوئی میڈیکل رپورٹ سے بات یہ ہے کہ اگر اتنی چھوٹی نٹی گریٹیز پہ جا کے سیاسی انتقام ہوگا، مجھے بتائیں کہ کسی کا میڈیکل جو ہے اتنی سیریس معاملہ ہے اس کو جو ہے اس کی رپورٹس ڈیلیبریٹلی ڈیلے کی جائیں گی اس پارٹی کی طرف سے جو ایک انتقام لینا چاہتی ہے۔ رپورٹ ڈیلے کرنے کا بیمار صاحبان کے حوالے سے آپ کی کنسرنز ہیں، مگر اس میں 10 سال سے 5 سال کی نااہلی کی ترمیم کس طریقے سے ایڈریس ہوتی ہے؟ کنیکشن میں چاہوں گی کہ آپ سوچ کر مجھے بتائیں۔ I'll come to you صداقت عباسی صاحب، جو بھی ترمیم ہے آپ بتائیں نا کہ پھر طریقہ کیا ہے ٹھیک کرنے کا؟ مسئلہ تو وہیں پر موجود ہے، ان کو آپ لوگ NRO کہہ کے مسلسل ٹارگٹ کیے چلے جاتے ہیں، نہیں چاہیے NRO، آپ نیب کو بہتر کریں۔ بہت شکریہ فریہ، جو آپ نے سوال کیا اور جو آپ کو جواب ملا میرے خیال ہے آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے اور آپ کے ناظرین کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ایک بندہ کرپٹ ثابت ہو جاتا ہے، وہ ثابت ہو گیا کہ اس نے پاور میں آ کے کرپشن کی ہے، تو اس کی جو نااہلیت ہے اس کو 10 سال سے 5 سال کریں اور بلکہ 5 سال سے بھی ختم کر دیں تاکہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ دونوں پاور میں آ جائیں۔ سیدھا پرسن سپیسیفک انڈیویجول سپیسیفک یہ قانون تھا۔ اگر آپ جتنے قوانین پڑھیں گے میں آپ کو ان کو ریلیٹ کر دوں گا۔ دوسری بات اگر میں اجازت دیں، پیٹرولیم کا مسئلہ ہو، چینی کا مسئلہ ہو، ہورڈنگ کا ایک شدید مسئلہ، کتنے مسائل آ چکے ہیں آپ کی گورنمنٹ کے سامنے، آپ کوئی ایسی ترمیم بتائیں کہ آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ اس وقت آپ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، سسٹم بڑا مشکل ہے، کیا کریں؟ پہلے آپ نے دو خواتین سے پوچھا، میں دو کامنٹ کر لوں۔ آپ نے شیلا صاحبہ سے پوچھا تو انہوں نے بڑی ہی ایک عجیب منطق دی کہ ایک ادارہ ہے جو اٹانومس ہے، جو آئینی ہے، جو حکومت کے اختیار سے باہر ہے، جو حکومت کو بھی مطلب اکاؤنٹیبل کر سکتا ہے، اور اپوزیشن اس کو ہٹا کے ایک ایسا ادارہ بنا دیں جو ڈائریکٹ حکومت کے تابع ہے، وہ FIA ہے۔ تو اب مجھے بتائیں سیاسی جو انتقام ہے جس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ بول رہی ہیں، وہ اس طرح زیادہ ہوگا کہ اس طرح دھمکی لگا رہے ہیں کہ ہم FIA سے اور زیادہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں دھمکی نہیں لگا رہا، ان کو ایک جو انڈیپینڈنٹ خود مختار آئینی ادارہ ہے جو دونوں کا نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ جو سینٹ کے جو ڈیپٹی چیئرمین ہیں انہوں نے یہ بات ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بورڈ کا ان کو کون اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا؟ پارلیمنٹ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گی؟ کم از کم اپنی باری پہ بولیں تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ آئے۔ میں نے آپ دونوں کی بات سنی ہے، میں پوائنٹ میرا پوائنٹ ابھی کنوے نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ this is not an option کہ FIA کو ہم یوز کریں، ہم نے نیب کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں ان کو پوچھ رہا ہوں کہ ایک ادارہ جو آئینی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہے، جو مشرف نے بنایا تھا، پیپلز پارٹی نے 10 سال خوشی سے گزارا،
نون لیگ نے 5-10 سال خوشی سے گزارا, وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ان کو پسند نہیں ہے, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتا ہے. تو ایک ادارہ جو ڈائریکٹ ہماری منسٹری کے نیچے ہے وہ کیسے سیاسی وکٹمائزیشن کم کرے گا؟ ان کی بات میں کوئی لاجک نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات ہے کہ خدا را یہ ختم کریں اور ہمیں جو لوٹ مار کیا معاف کریں. یہ اس کا جواب دیں. لیڈیز وی آر گوئنگ آن اے بریک. شیلا صاحبہ سے سوال یہ کیا انہوں نے, یہ کیونکہ سجیشن شیلا صاحبہ, کیا ایف آئی اے از اے سولوشن؟ ایف آئی اے کے اندر بات کریں گے تو ایف آئی اے کے بہت سارے مسائل نظر آ جائیں گے. اگر پولیس خراب ہے آپ کے ملک کی تو کیا آپ نے پولیس بند کرنی ہے یا پولیس کو ریفارم کرنا ہے, نیب کو ریفارم کرنا ہے, مگر کیسے؟ وی ول آسک آفٹر بریک. ویلکم بیک. شیلا رضا صاحبہ, وقفے پہ جانے سے پہلے صداقت عباسی نے یہ کہا تھا کہ آپ جو سجیشن دے رہی ہیں کہ یہ ایف آئی اے کرتا یہ تمام کاروائیاں, تو ایف آئی اے تو ڈائریکٹلی حکومت کے ماتحت ہے, نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. لیٹ می ریمائنڈ یو کہ اس وقت بھی جو چیئرمین ہے وہ آپ لوگوں کے ہی تعینات کیے ہوئے ہیں, اس کے باوجود آپ کو اعتراض ہے. تو پھر اور جو سب سے اہم بات ہے شیلا رضا صاحبہ, یہ سجیشن اس ریٹن مسودے میں تو ہے ہی نہیں, یہ تو آپ نے ابھی دی ہے. میں تو بار بار اس مسودے پہ آتی ہوں, آپ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1 ارب کی کرپشن نہیں ہے تو اس کو کرپشن نہ سمجھیں. کیوں؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت سنجیدگی سے اس بات کو کہہ رہی ہوں اور اس کو سنیں کہ سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نیب, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے, یہ ڈریکونین لا ہے اور اس کے تحت جو ہے, جیسے کہ سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ آرم ٹوئسٹنگ کے لیے ہے یہ سیاستدانوں کی, اور کوئی بھی اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا غیر جانبدار ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں تک بات ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اسے ختم کرنا چاہتے تھے, لیکن اس وقت یہ غیر جانبدار کیسے ہوگا؟ لیکن اس وقت پی ایم ایل این پی ٹی آئی بنی ہوئی تھی, جیسے آج پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ جو کرپشنز کے لے کر یہ سارے مقدمات ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آتے. عمران صاحب نے یوں انگلی کر کے 10 ایجنسیز پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی کہ میرے انڈر وہ سب بتائے کہ کہاں کہاں کرپشن ہوئی. انہوں نے سب نے ان کو رپورٹ دی ہے کہ کرپشن نہیں ہوئی. تو اگر 10 ایجنسیز نے مل کر یہ رپورٹ دی ہے تو نیب میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے. تو بھائی آپ کیوں پھندے لے کے جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ کوشش ہوگی کہ تھوڑا سا اس کو نارم کر لیں پہلے مرحلے میں. آج ان کو سمجھ نہیں آ رہا, ان کی گڈی چڑی ہوئی ہے, اگر نیب میں صلاحیت نہیں ہے تو ہم نے صلاحیت بہتر کرنی ہے, ان کو مدد کرنی ہے یا ان کو بند کرنا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی ہے نا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیب جو ہے ہم اسے انڈیپینڈنٹ آٹونومس نہیں سمجھتے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارہ چاہے حکومت کے نیچے ہو چاہے کہیں ہو, وہ میرٹ پہ اس پہ لوگ ہوں اور وہ میرٹ پہ فیصلے کریں, تو کوئی بھی ادارہ صحیح ہوگا. لیکن کوئی ایک شخص مجھے ڈھونڈ کے ملک میں دکھا دے جو کہے کہ نیب غیر جانبدار ہے. جہاں تک اس کے چیئرمین کی بات ہے, جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اپوزیشن اور حکومت نے مل کے لگایا تھا, اور انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا, اپنا آدمی نہیں لگایا تھا. ایک قابل سمجھ کے ایک کسی کو کوئی آج بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, آج بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم پوری طرح نیب کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ خوب کامیاب ہوں. اوکے مائزہ حمید صاحبہ, اگین یہ جو مسئلے ہیں یہ سیریس مسئلے ہیں, جو شیلا رضا صاحبہ نے کہا یہ سنجیدہ مسائل ہیں, آپ لوگ بھی بتا رہے ہیں. لیکن یہ کہ 1 ارب روپے کی کرپشن نہیں ہے, یہ کہ یہ بندہ نہ بات کرے وہ کرے, یہ کہ میڈیا سے بات نہ کرے, ان تمام ترمیم میں کوئی آپ کے پاس ہے مسودہ, آپ مجھے بتا دیں مائزہ حمید صاحبہ کون سی ترمیم ہے جس سے نیب بہتر ہونے جا رہا ہے, جو آپ لوگوں نے پیش کی ہے, آپ بتائیں مجھے. دیکھیں فریہ, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ایک کامن پرسیپشن یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک خود مختار ادارہ نہیں ہے. آپ ایک کامن مین کو سڑک پہ پوچھ لیں تو وہ کہے گا آپ کو نیب خود مختار ادارہ نہیں ہے. ابھی صداقت عباسی صاحب نے کہا جی کہ وہ ایف آئی اے ہے, وہ گورنمنٹ کے انڈر ہے, تو مجھے بتائیں کہ جو نیب ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟
ابھی تو ریزرویشنز جو ہیں چیئرمین جو سینٹ کے ہیں ڈپٹی چیئرمین انہوں نے بھی اٹھائی کہ یہ نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کب ہوگی اور کون کرے گا, کس طرح ہوگی, کون لوگ ہیں, کیوں وہ لوگوں کو پکڑتے ہیں, کیوں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں. دیکھیں ایک پی ٹی آئی کے آنے سے کلیئر ڈیمارکیشن ہو گئی ہے. جب کی پی ٹی آئی آئی ہے, جو معلم جبا کا کیس ہے یا بی آر ٹی کا کیس ہے یا چینی کا مافیا ہے, آٹے کا مافیا ہے, ابھی این او سی دیا گیا ہے بنی غالہ والا, جو ان کے داماد کو جو ہے وہ ان کے بہنوئی کو وہ گھر کا جو ہے قبضہ دیا گیا ہے, قبضہ مافیا ہے, ایک چینی مافیا ہے, ایک آٹا مافیا ہے. یہ سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, یہاں نہیں بلایا جاتا, اور بلایا جاتا ہے تو دفتر میں چائے پلا کے بھیج دیا جاتا ہے. دوسری طرف ایک منٹ فریہ, مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں, مجھے ایک بات کمپلیٹ کر لینے دیں. Let me complete my argument. کروڑ کی کرپشن ہے چاہے کرپ کی, آپ کیا وہ واپس کیسے آئے گا پیسہ؟ آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ مجھے وہ ایک سجیشن بتا دیں جس سے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. شیلا رضا صاحبہ نے ایک بتائی, آپ بھی کچھ سجیشن بتا دیں. میں سمجھتی ہوں کہ نیب جو ہے اس کو پوری پارلیمنٹ اور سینٹ کے تابع ہونا چاہیے, یا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اس ادارے کی بھی. لیکن یہ کیونکہ بنایا گیا انڈر اے ڈکٹیٹر, مجھے لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت بھی آپ نے بات کر دی پتے کی پوری. بات یہ ہے اور ضرورت اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے, یہ ادارہ جو ہے یہ کچھ ریکور کر رہا ہے, یا الزام صرف لوگوں کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھال رہا ہے اور الزام تراشی کر رہا ہے, تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جو چیئرمین ہیں وہ اتنے نااہل ہیں, اور جو نیچے سٹاف ہوگا وہ اس سے بھی اتنا نااہل ہوگا, اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ بھی اکاؤنٹیبل نہیں ان کو ٹھہرا سکتی, کیونکہ پارلیمنٹیرینز کو تو سب سے پہلے ٹارگٹ بناتے ہیں. ہاؤ کین یو سے کہ ایسا ادارہ جو ہے وہ جسٹیفائیبل ہے؟ اگر اجازت دیں مائزہ صاحبہ اینڈ شیلا صاحبہ, آپ لوگوں کی شکایت سر آنکھوں پہ, یہ مسلسل شکایتیں صرف آپ دونوں کی نہیں ہیں, مسلسل ہیں, مگر ان ترمیم سے ہی مسئلہ حل کرنا تھا. سر جو آپ لوگ ترمیم لے کر آئے اس میں سے بھی کون سی ایسی ترمیم تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہوتے؟ اس میں تو آپ الزام لگا کہ آپ بزنس مین اور بیوروکریٹس اور اپنے فرینڈز کو مدد کر رہے ہیں, ان پہ الزام لگا وہ اپنے لوگوں کو مدد کر رہے ہیں, تو نیب کو بہتر کون کر رہا تھا؟ سب سے پہلے یہ جو کہتے ہیں نا پہلوانی کی لینگویج میں کہ جو موقع آپ کو اکھاڑے سے باہر آ کے یاد ہے نا وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ویسی ایک مثال دے رہا ہوں, اس کی میں ریلیونس یہ ہے, آپ 10 سال اکھاڑے میں تھے, آپ نے آئینی ترمیم کی, ایک بندے کو آپ نے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے ترمیم کی, آپ نے پرانی بات ہوگی, آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو بندہ جو وزیر اعظم آج کہہ رہا ہے کہ مجھے تو ابھی آپ کے سمجھ ہی نہیں آئی کہ حکومت چلانی کیسے ہے, ابھی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ حکومت چلانی کیسے ہے, اس بندے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آج ان سے ریالٹی ان کے سامنے آئی ہے. بات میں بالکل نہیں بولے وہ, پلیز ان کی بات سن لیں, آئی ریکویسٹ یو. جی عباس صاحب, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دوران انہوں نے بڑی ترمیمیں کی, یہ ان کو کوئی اس وقت لاجک سمجھ نہیں آئی. آج صرف 1 ارب سے کرپشن کم اس لیے ہو جائے کہ 4-5 کیس ان کے, میں صرف 3 ان کی باتیں کروں گا, 3 اپنی کروں گا. 1999 سے پہلے جتنی کرپشن ہے اس کو ختم کر دیں تاکہ اتنے سوال ان سے کر لیے نا آپ, تاکہ لنڈن فلیٹس اور سارے محل ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, 5 سال کی پرانی چوری کو کرپشن نہ سمجھے, یہ ان کی ترمیم ہے. تاکہ پچھلے 2 ادوار کی کرپشن. ہم کیا چاہتے تھے؟ ہم 2 باتیں چاہتے تھے اس میں ترمیم. ایک تو یہ کہ کوئی بیوروکریٹ جو گڈ فیتھ میں کوئی ڈیسیژن کرتا ہے تو اس کو ایک انڈیمنٹی ہونی چاہیے. اگر اس کا گڈ فیتھ ہے, اس کے پاس کوئی مالی فائدہ نہیں ہے اس کرپشن کی ساری ڈیل کا, اور وہ اس درمیان میں سیکریٹری ہے, ڈپٹی سیکریٹری ہے, سیکشن آفیسر ہے, اس سے پہلے وہ سارے اس میں امپلیکیٹ ہو جاتے تھے. بیوروکریٹس کو چھوڑ دیں, بیوروکریٹس وہ والے بیوروکریٹس جن کے پر کوئی فائنینشل الزام نہیں ہے یا جن کا گڈ فیتھ میں ڈیسیجن میں وہ حصہ ہے. ایک بات, even though they have signed. نہیں, everything is signed by the bureaucrat. And welcome
ویلکم بیک. ترمیم آپ اپنی بتا دیں جس سے آپ نے بہتر بنانا ہے. لیٹ می ریمائنڈ یو, آج پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے, ہر جگہ ان کی اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے, انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے تک تو ہمیں فیکٹس فگر سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے, ہمیں غلط دے دیتے تھے. یہ بیوروکریٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے, انہی بیوروکریٹس کو آپ دے رہے ہیں ایگزمپشن. دیکھیں بیوروکریٹس ایک پورا نظام پورا خراب تھا, اس کو ٹھیک کرنا ایک الگ بات ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں, آج ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ اب یہ برج بنانا ہے. فار ایگزامپل اس میں 20 لوگوں نے سائن کرنے ہیں اس ڈاکیومنٹ پہ, اس PC1 پہ, اس سارے کانٹریکٹ پہ, ساری چیز پہ. تو اگر میں منسٹر ہوں اور میں نے کوئی کسی سے ڈیل کی ہوئی ہے, کوئی سودا کیا ہوا ہے کرپشن کا, تو میں تو آئی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. لیکن اگر اس کے نیچے جتنے آفیسر ہیں وہ سارے اس میں اگر آ جائیں گے تو کوئی بھی آفیسر سائن نہیں کرے گا, اور اس میں پھر فائلیں رکی رہتی ہیں. ہر بندہ اپنی تسلی تو سکتے نہیں ہے سب کو, ان کو آپ ہر وقت برا بھلا کہتے رہتے ہیں, تو کیسے لاء بنائیں گے؟ نہیں سنیں, ہر بندہ اپنی تسلی کے لیے 4 ہفتے فائل رکھے گا تو پروسیس سلو ہو گیا. ایک تو یہ تھی. دوسرا ہماری ترمیم یہ تھی کہ جو بزنس مین ہیں, بزنس مین وہ کرپشن نہیں کر سکتے. وہ تو یعنی کرپشن کوئی وہ کرپشن کون کرتا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے. میری بات سنیں, اچھا آپ کہتے ہیں پبلک ایکسچیکر جو ہے, عام جو ایک پرائیویٹ بندہ ہے, اس کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے نا کہ وہ مجھے خریدے گا نا, یا دوسرے سیکرٹری کو خریدے گا. اس کے پاس تو کوئی, تو ان کو بزنس ایکٹیویٹی میں ان پہ اگر وہ کہیں ٹیکس چھپاتے ہیں, اگر کوئی اور ان کی کمپنی کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے وہ ہو, لیکن ان پہ نیب نہ ہو. لیکن وہ سارا کچھ لیپس کر گیا. ہم نے جب دیکھا کہ جب ان کی طرف سے وہ سٹینڈرڈ NRO++ آ گیا کہ جی آپ ایسا ترمیم کریں جس میں نیب تقریباً ختم ہی ہو جائے, تو پھر ہمارا واٹ نیکسٹ یہی چلے گا, یہی طریقہ چلے گا, یہ چلے گا. اگر کسی جگہ پہ نیب, دیکھیں بڑا آسان بات ہے, اگر نیب اپنی پاور کو اوور ایکسرسائز کرتا ہے تو کورٹ تو ہے نا, مسلسل کہتا ہے, عدالت تو ہے نا. چلے پیپلز پارٹی, ایک جملہ سے ایک جملہ, پیپلز پارٹی نون لیگ سے سنے ہی نا, یہ 5 سال لگا گیا ہے, یہ کون سی ترمیمیں کریں گے؟ جی شہلا صاحبہ, بھائی میں نا بات کرنا چاہتی ہوں فریہ, میں یہ کہنا چاہتی ہوں, قانون کبھی بھی اسپیسیفک نہیں ہوتا کہ بزنس مین کے لیے اور مرد کے لیے اور عورت کے لیے, اور قانون وہ ہوتا ہے جو پورے لوگوں پہ امپلیکیبل ہو. پہلے تو میں ان کی یہ نالج درست کر دوں, ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے, جس میں ضمانت بھی ہے. چپ ہو جائیں, کچھ پڑھنے لکھنے کی باتیں سیکھ لیں. جس میں ضمانت بھی ہے, جس میں ریمانڈ کا ٹائم جو ہے 14 دن,